गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उस हवाले से पूरा दिन जो है ख़बरें भी आप लोग देखते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन के हवाले से उसकी जो हैसियत है या जो पोजीशन है वो ख़राब हुई है। अब इसमें मुख्तलिफ उसकी वजूहात हो सकती हैं। निज़ाम जो हमारा है, जो सिस्टम है, हमारे यहाँ जो कवानीन हैं, हमारे यहाँ जो मुकदमात बड़े लंबे लंबे चलते हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो एक नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जो कि क्लेम ये करते हैं कि हमने करप्शन को कंट्रोल किया है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। और पीटीआई की गवर्नमेंट का, जैसे शुरू में आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक साउंड भी सुना जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब करप्शन होती है तो उसमें महंगाई लोगों के ऊपर डाली जाती है और चोर जो हैं वो उससे पैसा बनाते हैं। अब आज जो सूरत हाल है ये क्यों है जबकि ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट बैठी हुई है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं, तरीक़ेकार को हुकूमत तब्दील करना चाहती है ओपन बैलेट के ज़रिए, लेकिन उसके लिए उन्हें कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो कैसे मुमकिन होगा? मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में जनाब शेख वकास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। जनाब अमजद अली ख़ान साहब, आप रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। वकास साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि क्या वजह है कि हम करप्शन जो है वो मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर कंट्रोल नहीं की अभी तक? देखें, वैसा बात यह है कि करप्शन कंट्रोल होना, करप्शन तो जब से इंसान और ये दुनिया बनी है करप्शन तब से हो रही है। करप्शन की ही वजह से बहुत सी तहरीकें दुनिया में चली। करप्शन के नाम पे मजहबी और गैर मजहबी शख्सियात ने दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिश की और मुआशरे गलत थे, करप्ट थे, उन पे नबी भी उतरे, अल्लाह ताला का पैगाम भी दिया कि ये काम गलत है, ये ना करो। मगर समहाउ नेकी और बदी जो है उसने दुनिया में, जब तक ये दुनिया उसने साथ साथ चलना है, इधर नेकोकार भी रहेंगे, इधर बदकार भी रहेंगे, इधर शरीफ नफ्स इंसान भी रहेंगे और इधर फाइनेंशियली करप्ट लोगों ने भी साथ साथ रहना है। अब आप कर क्या सकते हैं? करप्शन तो दुनिया में कोई ख़त्म ना कर सका है ना कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और दुनिया के बाकी ममालिक का, आप गल्फ़ कंट्रीज़ देख लें, कौन सा ऐसा मुल्क है जो जहाँ करप्शन नहीं हो रही है, जहाँ करप्शन कोई ऐसा हुक्मरान या कोई ऐसा सिस्टम है जिसने कहा हो कि करप्शन ख़त्म होगी। सो आप कर क्या सकते हैं? आप चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर कर सकते हैं जिससे करप्शन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा सकती है, या एक ऐसा मुआशरा जो है वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें लोग करप्शन करते हुए थोड़ा सा घबराएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में किसी ज़माने में, आपकी मेरी शायद पैदाइश से पहले, लोग करप्शन को बुरा समझते थे। आज तो वो जिस सरकारी अफसर या जिस सियासतदान की या जिस जज या जर्नैल या किसी भी एंकर की भी बड़ी कोठी या गाड़ी देखते हैं तो कहते हैं भाई दुबई लग गई जे, आज को बड़ा हाथ मारा होगा चौधरी साहब ने। ठीक है जी, उसको नफरत की निगाह से नहीं देखते, उसको मज़ाक और उसको मज़ाक खेज़ गुफ्तगू में उड़ा देते हैं। सो मुआशरे ने करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। सो व्हाट वी नीड इज़ दोज सिस्टम्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, कि लोग ये काम करते हुए, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस के होते हुए भी हम देखते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। चेक्स एंड बैलेंसेस, वी कुडंट डू एनीथिंग। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब सिर्फ ये रिटन मैनुअल्स नहीं होते। चेक्स एंड बैलेंसेस को आपने ओन करना होता है। जो इदारों के सरबराह होते हैं या जो इदारों के जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ सरबराह नहीं, इदारों में मुख्तलिफ पोस्टों में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जब आप उसको ओन करते हैं फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लेटर एंड स्पिरिट में, तब जाके उसके नताइज आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो पहला एंटी करप्शन लॉ पाकिस्तान में बना वो 50s के बाद 61, 62 में बना। उसके बाद से लेके जितनी हुकूमतें आई, कई हुकूमतें मेजॉरिटी गई करप्शन के नाम पे थी कि इन्होंने करप्शन की, इनको घर भेज दें। बहुत से नए पुराने लॉज अगर आप खंगालें, कानून बनते रहे हैं, किसी ने उसको ओन नहीं किया है। वो सिर्फ मैनुअल्स की सूरत में, इदारों की सूरत में रहे हैं।
کسی نے ان کو دیکھیں صحیح. اس کو ہاں جی وہی صاحب دا دماغ صحیح کرنا جی ٹھیک ہے اینٹی کرپشن دا پرچہ دے کر اندر کر دیو فلانے کی لائلٹی تبدیل کرنی ہے فلانے کو اندر کر دیو فلانا آج کل بڑا اکڑ رہا ہے طبیعت صاف کرنی بڑی ضروری ہے چلو جی ایف آئی اے نو پڑھو ٹھیک چلو ہو جی گیا. نیب نو پڑھو چلو سو کسی نے وہ ادارے معاشرے میں سدھار کے لیے بنائے گئے تھے انہوں نے اپنے مخالفوں کو سدھارنے کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیے اور یہ So روایت it جو has ہے been used as a tool. یہ روایت جو ہے یہ شروع سے اور پھر پیچھے 100-200 سال پہلے بھی مسلمانوں کی حکومتوں میں ایسا ہی ہوتا رہا یہ نوے کرتوت نہیں نے اچھا تو اور یہ ایک سلسلہ آج تک چل رہا ہے. چلیں میں جاتا ہوں امجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ تو اسی نعرے سے آئی تھی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رشوت لینے والا ہو یا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے یہ قرآن پاک کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پہ ہم الیکشن بھی لڑے ہیں وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر ہم کرپشن کو ختم کریں گے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پہلے کرپشن کو فروغ دیا جاتا تھا لیکن اگر آپ اب دیکھیں کہ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو یہ واحد پرائم منسٹر ہے جو کرپشن کے اگینسٹ لڑ رہا ہے. وہ اس لیے کہ آپ بہت سارے ایسے ایشوز آئے ہیں جہاں ہمیشہ پرائم منسٹر جو آفس ہوتا تھا وہ سپورٹ کرتا تھا مافیاز کو لیکن فرسٹ ٹائم ان مافیاز کے خلاف جناب عمران خان صاحب نے نہ صرف ایکشن لیا بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 20 ایم پی ایز جو تھے وہ کے پی کے سے نکال دیے تھے. اس میں چند منسٹرز بھی تھے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ ہمارے لیے اس وقت بڑا رسک تھا اور اس کی بنیاد پہ ہم نے کہ ہمارا چونکہ ہم تو امجد صاحب کیا وجہ ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں کو آپ سے کوئی دشمنی ہے کہ اس وقت جو انڈیکس ہے اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی وہ خراب ایک تھوڑا سا میں آپ کی اجازت سے بی آر ٹی کا جو ایسٹیمیٹ آپ لوگوں نے لگایا تھا اور جو اس کے اوپر خرچہ آیا ہے میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. بلین ٹری کے حوالے سے شوگر مافیا آپ لوگوں کے کنٹرول سے باہر آٹا والوں نے جو ہے وہ آٹے میں پیسہ بنا لیا لوگوں کو جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ بھی نہیں مل سک رہی. گیس پرائسز کے اندر جو کچھ ہوا یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کے علاوہ درجنوں ایسی چیزیں ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کمیشن بنایا شوگر کے اوپر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کسی کو آج تک پنش کیا گیا کسی کو سزا ملی پیسہ ریکور ہوا؟ دیکھیں پہلے تو میں آؤں گا آپ کی جو ٹی آئی کی جو ہے رپورٹ کے اوپر کہ اس کے اندر جو ڈیٹا یوز ہوا ہے وہ 2017-18 کا ڈیٹا یوز ہوا ہے. اگر آپ اس کی آپ نے پڑھا ہوگا میں نے جو 34 پیجز کا اس کا اس میں رپورٹ ہے اس کے اندر تو اسپیسیفک پاکستان کے حوالے سے کوئی اس سے بات ہی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھیں اس میں 8 اداروں کے ڈیٹا اٹھایا گیا تھا تقریباً اس میں سے 2 کا منفی تھا باقی کا ٹھیک تھا لیکن اس کی بنیاد پہ جو کچھ بھی آیا سامنے ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے اندر ابھی آپ نے ایک بڑی شیخ وقاص ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج سے پہلے جو ہے وہ کرپشن جو کوئی پیسے لیتا تھا تو وہ چھپتا پھرتا تھا. آج اگر آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ جو پیسے لینے والا ہے اگر وہ پیسے لے کے گھر نہیں جاتا تو اس کو بیوی بھی جوتیاں مارتی ہے. تو یہ بھی حقائق ہیں لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے اپنی جو اٹ موسٹ ہے کہ ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے یا اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر آفس جو ہے کیا ان مافیاز کے خلاف یا ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشنز لے رہا ہے. بات آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں چینی ہو آٹا ہو یا گیس پرائسز ہوں یا جو کچھ ہو اس پہ صاحب میں معذرت کے ساتھ دیکھیں نا ہونا یہ چاہیے تھا کہ بی آر ٹی کے اوپر آپ لوگوں کو فرق کرتے ہیں. آپ کے منسٹر جو ہیں آپ کے منسٹر یہ کہتے ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو عدالت میں چلا جائے.
اگر اعتراض ہے تو دیکھیں، آپ نیب کے پاس چلے جاؤ بھائی، تو آپ کو ووٹ کس لیے لوگوں نے دیا ہے؟ تبدیلی کے نام پہ میری تو آپ بات نے ووٹ سنو لیا تھا جی میری بات یا تو مکمل ہونے دینا. دیکھیں پلیز. یہ فرسٹ ٹائم انہی لوگوں کے خلاف گورنمنٹ نے بذات خود کمیشن بنائے اور جو کچھ سامنے آیا اس کے لیے پھر اس کا جو فرینزک آڈٹ ہے وہ دیا اور اس پہ ایکشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیبنٹ نے تجویز کیے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہے. دوسرا آپ نے جو پروجیکٹس کے اندر بات کی، دیکھیں پروونشل میٹرز تھے لیکن اس کے باوجود کو ڈائریکٹ خان صاحب سے ریلیٹڈ نہیں تھے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو شک و شبہات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو ہم بالکل آج بھی کہتے ہیں کہ سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، کوئی بھی انوالو ہو اس کو بیہائنڈ دا بار جانا چاہیے اگر ہیں آپ کے ذہن میں، کیونکہ قوم کے سامنے اگر کوئی سوال اٹھتے ہیں تو ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. دیکھیں خان صاحب بذات خود سب سے بڑی مثال انہوں نے پیش کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بذات خود نیب کے اندر پیش ہوئے تھے اور ان پہ جو ایلیگیشن لگا تھا الحمدللہ وہاں سے کلیئر ہوئے. تو یہ فرسٹ ٹائم تاریخ کے اندر ہے کہ بحیثیت لیڈر انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ دیکھیں اس ٹھیک. ملک کے اندر اب کوئی برہمن سسٹم نہیں چلے گا. اب جو بھی کوئی بھی کرپشن کرے گا یا کوئی بھی ایسا جو خلاف قانون ہوگا اس کو سزا بھگتنا پڑے گی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے یہ سوچ بھی دی ہے اور ایکشنز بھی لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں کوئکلی، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیخ صاحب، یہ جو سسٹم ہے ہمارا، جیسے پلی بارگیننگ ہے، پلی بارگیننگ کا قانون یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے 100 روپے چرائے ہیں، اس میں سے 70 روپے واپس کر دیں، 30 روپے آپ رکھ لیں، بس دین یو آر کلیئر. سو جو نظام ہے ہمارا، سسٹم جو ہے، اس کے اندر بھی ڈو یو تھنک کہ تبدیلیاں، کیونکہ ریاست کی سطح کے اوپر تو قوانین ہونے چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دیٹس واٹ از ریکوائرڈ. دیکھیں یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ چیز اتنا آسان نہیں ہے. گو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب الیکشن کمپین کرتے تھے تو انہوں نے اس قوم کو اور اپنے ووٹرز کو کنونس کیا کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ میں آؤں گا اور 90 دن کے اندر جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی اور 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک نیا پلان آئے گا اور میں چیزوں کو روٹ آؤٹ کر دوں گا. اور میں ان کے جو ہمارے بھائی جو ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے رہے، جیسے مراد سعید ہے کہ جس دن عمران خان آئے گا اس دن 200 ارب جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا. اور تو یہ ساری میرے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے پورے پاکستان کو، خصوصاً اپنے ووٹر کو، اس بات پہ قائل کیا کہ کرپشن ختم کرنا، سسٹم کو تبدیل کرنا، تبدیلی لے کے آنا اتنا ہی آسان کام ہے کہ اسی ایک دن آواں گے تو 90 دن سارا کام مک جائے گا اور نواں پاکستان کریٹ ہو جائے گا. آنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہ شاید اتنا آسان کام نہیں ہے. پلی بارگین کا جو قانون ہے وہ جس وقت نیب بنائی گئی تھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اس وقت لایا گیا تھا کیونکہ اس وقت جس وقت آتے ساتھ ہی جنرل مشرف نے تمام بہت سے پولیٹیشنز اور بہت سے بزنس ٹائکونز جو تھے وہ ان کو پکڑ لیا. تو پھر ایک ایسا حلقہ ان کے ارد گرد کریٹ ہوا جس نے ان کو یہ کہا کہ جناب اس طرح تو بزنس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہ بزنس مین ہے، ان کو آپ ہراساں کریں گے تو اپنا پیسہ پوسا لے کے پاکستان دوبارہ دوڑ جان گے، پھر تسی کک کرو گے، کی کرو گے، پھر کاروبار کی وٹیا نال کرو گے بہ کے. سو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو راستہ دیں، یہ پیسے بھی دے دیں، نہ کہ ہم عدالتوں میں اور اداروں میں رلتے رہیں اور اس کے بعد یہ اپنا پیسہ پاکستان میں رکھ کے کام بھی کریں. تو وہ ایک حلقے نے جنرل مشرف نے، پنجابی یہ کہتے ہیں پیر کٹ چڑھے، اور اس وقت یہ پلی بارگین کا قانون آ گیا اور یہ ہوتا رہا. اور کاش اسی قانون پہ ہی عمل درآمد ٹھیک طریقے سے ہو جاتا، کیسز میرٹ پہ اٹھائے جاتے، بڑے بڑے کیسز، اور ان کیسز میں سے اور ان کیسز میں اگر 30% بھی نکال لیے جاتے تو پھر بھی تسی تواڈے واسطے کافی سی. ٹھیک ہے جی. گو کہ کسی قانون کو اور کسی حکمران کو اسٹیٹ کا چرایا ہوا پیسہ 70% ہوئے یا 7% ہوئے وہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. مگر چلے ایک قانون بن گیا، ہم اس کے اوپر رہتے. ٹھیک ہو گیا. سو یس، یہ ایسا ہوا ماضی میں. میرے بھائی نیائی صاحب نے ایک بات کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے سرپرست. دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک لمیٹڈ ایمبٹ ہے کرپشن کو ختم کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی صرف اپنے ادارے کی حد تک. ویسے تو پرائم منسٹر نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ماتحت کسی منسٹری کے اندر جو ہے
اور منسٹری کے ایفیلیٹڈ ادارے کے اندر کرپشن نہ ہو, یہ انہوں نے انشور کرنا ہے. یہ انہوں نے کس کے تھرو انشور کرنا ہے؟ یہ انہوں نے اپنے وزراء کے تھرو انشور کرنا ہے. اچھا, وزیر اعظم نے ڈائریکٹ چند چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کمیشنز بنائے, اور وہ کمیشنز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں بنے. عدالتیں کمیشن بناتی رہیں, ان کا بھی کچھ نہیں بنا. فوجی حکومتیں کمیشن بناتی رہیں, ان کا بھی کچھ نہیں بنا. ان سے پہلے سیاسی حکومتیں کمیشن بنائی, ان کا اچھا انہوں نے کمیشن بنائے اور بنا اس کا بھی کچھ نہیں. کوئی آدمی میں اس وقت جیل میں نہیں دیکھ رہا, نہ سرکاری افسر نہ کوئی سیاستدان جو اس وجہ سے گرفتار. کمیشن جو بنے وہ بھی کمیشن کی نظر ہو گئے. دیکھیں وہ تو کہانی ختم. سو اب دیکھیں نا, ایک وزیر صاحب تھے جو ہیلتھ کے منسٹر تھے, میڈیا نے رپورٹ کیا جس کی تردید نہیں ہوئی, اور ہمارے دوست جو پی ٹی آئی میں بیٹھے تھے وہ کہتے تھے گل ٹھیک ہے بالکل, کرپشن کے اوپر ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا پی ٹی آئی, ایسے نہیں کہتے, اور اس کے بعد سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. دوسرا فردوس عاشق اعوان جڑی ہے, بڑا احترام ہے سب کا ان کی ذات کی حد تک, مگر آپ دیکھیں کہ جب وہ گئے تو آپ کے ٹی وی چینلز نے پی ٹی آئی کے ذرائع سے, پی ٹی آئی کے ذرائع سے, میرے توڑے ذرائع تو نہیں, کیا خبریں چلائیں. اور وہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ خود گھر بیٹھ کے خبریں لیک کر رہی تھیں آپ اینکرز کو, اور وہ کیا کیا تھیں, تو اس تو بعد ان کو وہاں کہنے کا یہ مقصد ہے, پرائم منسٹر کے ہاتھ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کو گندا آدمی کیبنٹ میں ہے یا کوئی سیکٹری ہے یا ان کے ماتحت ادارہ ہے, اس کو فارغ کر دیں. وہ کوئی مطلب وہ گلی باتی لگتا ہے, کوئی کم ہوندہ شاندہ نظر کوئی نہیں جاندہ. تو یہ چوہی منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ چوہی صاحب. یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کو 2-3 حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو آ گیا کہ یہ مسلسل اگر کسی جگہ پہ کوئی ترقی کر رہے ہیں تو اس میں کر رہے ہیں, ورنہ معیشت میں یہ 21 درجے کی تنزلی ہے, جو ہیلتھ ہے اس میں 8 درجے کی, اور جو باقی چیزیں ہیں جو جس کو بھی دیکھ لیں, اگر آپ پاسپورٹ میں دیکھ لیں تو اس میں تنزلی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا, ہر جگہ پہ تنزلی ہے. ترقی اس میں صرف ہوئی ہے, 117 سے لے کر اب 124 پہ چلے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے. دوسرا, آپ لوگوں سے ذرا کیمرہ بھیج کر پتہ کروا لیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا صورتحال ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. کسی تھانے کے باہر بھیج دیں, کچہری کے باہر بھیج دیں. پنجاب تو آدھا پاکستان ہے, ابھیشیک صاحب بات کر رہے تھے تو اس کو دیکھ لیں. تیسرا, اگر یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو صوبہ ہے تو مرکز کو دیکھ لیں, مرکز کو دیکھ لیں, ذرا سی ڈی اے میں بھیج کر دیکھ لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے اپنے ایم این اے میجر طاہر صادق نے کہا جی میں نے خود عمران خان کو بتایا کہ کرپشن میں اضافہ ہو گیا, 2-3 گنا بڑھ گئی ہے. تو چوتھی جو بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ان کے اسکینڈل, جس کا ذکر ابھی شیخ صاحب کر رہے تھے. پہلے تو پروونشل گورنمنٹ تھی تو اس میں اسکینڈلز آئے بہت ان کے. اگر آپ دیکھیں بی آر ٹی کو دیکھیں, معلم جبہ کو دیکھیں, آپ سونامی ٹری کو دیکھیں, آپ خیبر بینک کو دیکھیں, احتساب کمیشن کو دیکھیں, پھر ایک اسٹوڈنٹس انرولمنٹ کو دیکھیں کے پی کے اندر, چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں ملٹی بلین اسکینڈلس ہیں. دوائیوں کا اگر دیکھیں کس قدر بڑا اسکینڈل ہے, اور اس میں وہ سینیٹر عتیق نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں کراچی کی ایک بڑی شخصیت جو بڑے عہدے پہ براجمان ہے وہ ملوث ہے. کسی کے خلاف کچھ ہوا, کچھ نہیں ہوا, نوٹس کیا, کچھ نہیں ہوا. چینی کو دیکھ لیں, آٹے کو دیکھ لیں, آپ تیل کا ایک رات کے اندر 25 روپے لیٹر میں اضافہ ہو گیا, تیل مل نہیں رہا تھا, گھنٹے بعد سب کچھ ملنا شروع ہو گیا. ایل این جی کا دیکھ لیں, باقی اسکینڈلس دیکھ لیں, اور کسی پہ کچھ نہیں ہو رہا. ایک نیا انہوں نے طریقہ ایجاد کر لیا ہے. اس پہ طریقہ کیا ایجاد کر لیا ہے کہ جب ان پہ کوئی اسکینڈل آتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی پچھلوں کو بھی پکڑ لیں. مطلب چینی کا انہوں نے کہا جی کہ آپ اب یہ پچھلے 10 سال کا ہوگا, پچھلے اتنے سال کا ہوگا, تو مطلب مٹی پاؤ پالیسی. اب اگر یہ ادھر پکڑے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں تو وہاں پہ تو وہ تو پورا ایک پیکج ہے نا جو اب ظاہر ہو رہا ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے خلاف بھی دے دو, جے یو آئی کے خلاف بھی دے دو, پیپلز پارٹی. ہم نے تو اپنا جواب جمع کرا دیا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی $1 یا $1 نہیں کبھی کسی جگہ سے آیا, اور سارا جی چوہری صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریسنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی, اور کاسمیٹکس قسم کی چیزیں
मैं जाऊंगा ऊपर जी मतलब दूसरों को फंसा दे, दूसरों को कह दें। अब ब्रॉडशीट पे पकड़े गए तो उस पे ये बिल्कुल इसी किस्म का रवैया अपना रहे हैं। सही हो गया। ये मैं अब चाहूंगा कि किसी- अमजद साहब जवाब अगर दे दें इजाजत हो तो। जी अमजद अली साहब। वहीद भाई, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि जी ब्राडशीट के ऊपर बड़ी तफसीली हमारे एडवाइजर ने इसको बयान किया है कि ये मुआहदा कब हुआ, कैसे हुआ और इसमें एनआरओ किसने हासिल किया। उसके बावजूद हम समझते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं कौम के सामने आनी चाहिए, इसीलिए इंक्वायरी कमीशन जो है वो कैबिनेट ने मंजूर किया ताकि जो इसके बेनिफिशियरी थे और इसमें जो अपना लेकिन जिनको शरीफ जिनको खानदान अमजद थे, साहब आप लोग बना रहे हैं, हेड बना रहे हैं, हेड बनाया है, उन देखिए, वो भी मुतनाज़ शख्सियत हैं। आप लोग ऐसा मुतनाज़ क्यों आप काम कुछ करते भी हैं कहते जिससे हैं। कि देखें आप देखें इंक्वायरी से पहले आप उनको मुतनाज़ा इसलिए कर रहे हैं कि ये चीजें आप इस डिबेट में चला लेते हैं। पहले इंक्वायरी तो होने देना, इंक्वायरी होगी। नहीं, अगर वो वहां पे इतराज आपको कोई मालूम है अगर कि वो इसलिए कह रहे हैं कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जिस इदारे के अंदर बात वो सुनिए। शामिल थे, वो उनके बात बजाय सुनिए आप ना, मेरी बात कितने मुकम्मल और अच्छे होने दे। काबिल देखिए- लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, आप किसी और को देखिए- लगा दें। देखें शेख साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, कि उसमें को खुदा न खास्ता किसी अल्लाह माफ करे किसी ऐसे केस में तो इन्वॉल्व नहीं रहे ना। सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है उसके लिए एक पूरा सिस्टम है और उस प्रोसेस से निकल के वो अच्छा, एक जज ये जो बनता है। आमिर और कियानी साहब के समझते हैं बारे में इन्होंने बात की, देखिए मिर्जा कोई साहब भी के बारे पहले में भी बात की, मैं जी। समझता हूं कि कोई भी अगर किसी को डाउट है कहीं भी है, मैं समझता हूं इदारे भी मौजूद हैं और मैं समझे कंप्लेंट आप कर सकते हैं और अगर वहां पे वो गिल्टी साबित होते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते इस लिहाज से। हम समझते हैं कि सबको ऑन बोर्ड जो है, सबका ऑन बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, हमारा पहला नुक्ता है और रहेगा। दूसरी बात इन्होंने की जी कि हम अपना इन्होंने के बात कह रहे थे कि जी ब्रॉड शीट में जी पीटीआई जी किस तरह इन्वॉल्व होगी। पीटीआई ने तो ये सारी चीजें जो हमसे पहले हुई थी पीटीआई ने तो नहीं लेके आए थे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कुछ हुआ, हमने तो कहा कि हमारे अकाउंट्स भी रख दें और सारी पार्टियों की रख दें, बिल्कुल ओपन जो है वो डिबेट करा लें और ओपन इंक्वायरी करा लें कि हम कितने सच्चे हैं और बाकी पार्टी ने अपने अकाउंट्स के अंदर क्या किया। हमने तो पूरा रिकॉर्ड दे दिया है ना जी, तो इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है। हमने तो ऑन पे आपने देखा होगा कि पीएम साहब ने बाकायदा इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि जिस तरीके के साथ आप पूरा मीडिया जो है ओपन ट्रायल करे, लेकिन अमजद साहब होना ये चाहिए था ना कि जिन जिन लोगों को आपने सामने आ साइड पे किया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी होनी चाहिए थी। मैं एक और क्विकली शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन लूंगा और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम हो रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई उस हवाले से मुल्क में करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। शेख साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो अमेंडमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट 226 को, आइन के आर्टिकल को, उसमें आइन का ये आर्टिकल 239 कहता है कि मेजॉरिटी के बगैर तो आप अमेंडमेंट कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं, तो ये कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये नहीं कर सकते, ये इनके पास कोई ऐसी अद्दी बर्तरी है नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर वही सीक्रेट बैलेट के जरिए वही होगा जी। ऐसे ये तो बस मैं वो कहता हूँ ना कोई शरीफ आदमी ना दस बैठा वज़ीर आज़म साहब नूं इन्होंने ਉਹਦੀ तहकीक कीते बगैर ही जस्ट केप्ट लीडिंग ऑन दैट इशू और अल्टीमेटली इनका अपना बंदा जो है उसने अदालत में भी जाके कहा कि जी हम एम्बैरस हुए और पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर एम्बैरस नहीं। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ये जिस वक्त लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर तो कम से कम लोगों को ये बता सकेंगे जी कि हम तो तैयार थे, या अपोजिशन वाले जो है ना वो नहीं चाहते थे कि कोई ओपन बैलेट के जरिए। अच्छी बात है, इसमें कौन सी पॉलिटिकल माइलेज तो उनको मिल जाएगा। कोई माइलेज नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपका ख्याल है कि आइन में जिन लोगों ने ये शेक रखी थी वो पागल थे पुत्र सन, वो चबल सन? नहीं, लेकिन सेनेट के वोट बिकते नहीं। नहीं उनको नहीं बिकते नहीं है। एमपीएस और सर कौमी असेंबली के नहीं बिकते, काउंसलर नहीं बिकते। कल आप ये देखें, बिकने वाली बात जो है वो अब मैं आपको क्या कहूं, बिकने पे ओपन लोग नहीं बिकते।
ہم نے تاریخ میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ بندے کسی اور پارٹی کو کہ کسی اور کے ساتھ چلے جاتے رہے اوپنلی. اس سے کوئی یہ ٹھیک ہو گیا. یہ آپ دیکھیں نا, اگر کوئی آدمی اپنی رائے کا کسی ایشو کے اوپر استعمال کرنا اپنی مرضی سے چاہتا ہے, میں آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, تو آپ اس کو آپ قطعاً کیسے لگا نہیں سکتے ہیں؟ آپ کسی گندے کرپٹ غلیظ ایکسپرٹ کو آپ امیدوار بنا دیتے ہیں, میرا ضمیر نہیں بنتا انہوں ووٹ دین لوں, تسی ضرور میں پورے پاکستان کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہو, نہیں میں دینا. سو یہ جو کرپشن والی تلوار ہے یہ دونوں طرف چلے گی, ایک طرف وہ اینگل بھی ہے, دوسری طرف یہ اینگل بھی ہے. جنہوں نے یہ لکھا تھا وہ کوئی پاگل کے بچے نہیں تھے. بالکل صحیح. چوہی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ چوہی منظور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے. جی سر, بات اور کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز پلیز. دیکھیں ابھی فیصلہ آیا ہے جو چل رہا ہے کہ وہ عارف نقوی جو ابراز گروپ والا ہے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ نئی مشکلات ہیں ان کے لیے, چونکہ جب وہ گرفتار ہوا تو اس سے جو اس کے کانٹیکٹ پرسن پوچھے گئے تو پہلا کانٹیکٹ پرسن عمران خان تھا اور دوسرا ہمارا یہ جو صدر صاحب ہے, یہ بتایا گیا کہ یہ ہے کانٹیکٹ. تو وہ سارا منی لانڈرنگ میں اور ساری چیزوں میں, کیونکہ ان کا جو الیکشن والا کیس ہے وہ ایک مکمل پیکج ہے, اس میں منی لانڈرنگ بھی ہے, اس میں سارا کچھ ہی ہے, اس میں امبیزلمنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ ساری چیزیں اس میں سامنے آئیں گی. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہے اس میں تو آپ اوپن کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, میں بھی اس کے حق میں ہونا چاہیے. لیکن جو یہ سینٹ کا الیکشن ہے اس میں ووٹ ٹرانسفریبل ہے, اس کو آپ کیسے کریں گے؟ یہ دو الیکشنز ہوتے ہیں, ایک پاکستان بار کونسل کا اور ایک یہ سینٹ کا الیکشن. آپ 4-5 پرائیورٹیز دے سکتے ہیں تو اس کے پھر پوائنٹس بنتے ہیں, پوائنٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں, یہ اس کی گنتی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل سا الیکشن ہے, اس کو آپ کیسے کریں گے یہ ان کے علم میں نہیں. یہ شیخ صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ یہ صرف تماشا کھڑا کریں گے کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے لیکن انہوں نے کیا نہیں, کرنا یہ کچھ بھی نہیں چاہتے. نہ ان کے پاس کوئی ایسا پرنسپل ہے, نہ کوئی ان کی سوچ ہے, نہ کوئی فکر ہے. ہر چیز میں دن بدن یہ گرتے چلے جا رہے ہیں, اور جب گرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آگے کیسے بڑھے. ٹھیک ہو گیا. امجد صاحب ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے, کائنڈلی آپ رسپونڈ کر دیں جو بات کی ہے شیخ صاحب نے اور چوہی صاحب نے. کے کورٹ میں ہم نے تو اب ان کو کہا ہے کہ آئیں, جو یہ آئینی ترامیم ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو وہ شفاف طریقے کے ساتھ ہو, کیونکہ ہمیشہ جب بھی پچھلے ادوار میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے یہ بات سامنے آتی ہے جی اس میں پیسے چلے ہیں, اس میں کرپشن ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو اتنا صاف اور شفاف ہو اچھا تاکہ امجد صاحب آپ کے پاس جب میجورٹی, جی آپ کی بات جی آپ کی بات سمجھ گئے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں, تو آپ لوگ امینڈمنٹ کس طرح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی نیشنل اسمبلی اور کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ نکل کے نیشنل اسمبلی میں آ جائے گی. اور اس کے اوپر میں ابھی آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیں, اگر آپ پاکستان کے اندر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جی چینج آنی چاہیے تو یہ آپ کے لیے پہلا موقع ہے. میں پہلا نہیں بلکہ کئی مواقع اور بھی آئیں گے, لیکن آگے کی طرف تو چلیں نا جی. جب آگے کی طرف چلیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. شیخ صاحب آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے اس وقت بنایا تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں سے پیسے بھی لے لیں گے لوگ, تو بات آپ کی بھی ٹھیک ہے. لیکن اب حالات واقعات بدل چکے ہیں, اس لیے ذرا شو آف ہینڈ ہو جائے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کتنے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ سینیٹر بنا ہے, تاکہ سینٹ کے اندر جو بننے والا شخص ہے وہ بنے تو اس کو بھی پتہ چلے کہ میں بغیر پیسے کے بن کے آیا ہوں, میرے پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم جو ہے ہونی چاہیے, تاکہ پاکستان کے اندر جو یہ اچھی خواہش ہے آپ کی گورنمنٹ کی, آپ کی نیت بھی اچھی ہو سکتی ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے ریکوائرڈ نمبر نا. امجد صاحب یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو آپ کے لا ایڈوائزر جو ہیں, لیگل ایڈوائزر, مارل بھی تو ہے نا جی, مارل گراؤنڈز بھی تو ہے نا جی. چلیں موریلٹی پہ اللہ کرے, اگر موریلٹی پہ یہ ہو سکتا ہے تو وی وش یو بیسٹ آف لک. بہت شکریہ
امجد علی خان صاحب آپ کا، جناب شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، چودھری منظور صاحب آپ کا شکریہ، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔